बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का सबक शुरू करने से पहले हम ज़रा अपने स्टूडेंट्स से थोड़ी सी फीडबैक लेते हैं और उनसे सुनते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ एक आया मुबारका, फिर बारी बारी आप कोशिश कीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अलिफ लाम रा, दीज आर द कोड वर्ड्स, ये कोड वर्ड्स हैं। हरूफ मुक़त्ताआत इन्हें कहते हैं अरबिक में। तिल का, इसका मतलब है ये इशारा बाईद मुअन्नस के लिए आता है, तो यहाँ इसका मतलब है ये जमा के लिए, दीज इंग्लिश में। आयात वर्सेस आयतुन की जमा, तो तिल का आयात, ये आयतें किसकी? अल किताब, किताबुन कोई भी किताब, आम किताब, लेकिन अल किताब इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। तो अल मुबीन इसका मतलब है कि वाज़े। तो क्या बना? तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं एक वाज़े किताब की। तो तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, दीज आर द वर्सेस ऑफ ए क्लियर बुक। और अगर आप इसको ग्रामर को बयान करना चाहें तो तिल का इशारा हो गया, आयतुन की जमा आयत होगी, अल किताब मारिफा हो गया क्योंकि लफ्ज़ शुरू हो रहा है अल से, अलिफ लाम। तो जिसके शुरू में अलिफ लाम लग जाए तो उसका मकसद ये होता है कि ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है। और इसका मादा भी क्या है? काफ ता और बा। और जब आपको किसी चीज़ का मादा पता चल जाए फिर उसी से शाखें फूटती हैं, यानी इससे बन रहा है किताब बुक, इसी से बन रहा है कातिब राइटर लिखने वाला, इसी से बनता है मुकातिबत, अच्छा इसी से बनता है मकतूब लेटर। तो इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज बनते जाते हैं। और अगले हर्फ पे भी अल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये अल जो है दिस इज़ प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब ये अल किताबिल मुबीन मौसूफ सिफत होती है, और मौसूफ सिफत का मतलब ये है दो अल्फाज एक जैसे आ जाएं तो उनमें जिन्स, अदद, वुसअत और आराब सेम होते हैं। मसलन जिन्स से क्या मुराद है? जेंडर। किताब भी मुज़क्कर है अरबी ज़ुबान में और अल मुबीन भी मुज़क्कर हो गया। अदद से क्या मुराद है? किताब भी एक है और मुबीन से मुराद है लफ्ज़ मुबीन भी सिंगुलर है। अच्छा जिन्स, अदद, वुसअत में देखें तो ये मारिफा है, किताब अल लगा हुआ है, तो अगले हर्फ पे भी वो भी प्रॉपर नाउन मारिफा है। अच्छा इसके बाद ये भी देखें कि इसकी जो वुसअत के बाद है जिन्स, अदद, वुसअत और आराब, आराब भी सेम है कि अल किताब लफ्ज़ के बा के नीचे ज़ेर है, मजरूर है, और अल मुबीन जो है ये नून के नीचे ज़ेर है। तो इसका मतलब है ये दोनों मजरूर अल्फाज हैं, ज़ेर वाले अल्फाज हैं। तो जेंडर, नंबर, केस और स्टेटस सेम है। अब आप बारी बारी कोशिश करें जिस तरह से भी आप चले। शहबाज से शुरू करते हैं। अलिफ लाम रा, तिल का ये आयात, आयतें, अल किताबी किताब, अल मुबीन वाज़िया, ये आयत वाज़िया किताब। हाँ ठीक है। तो पहले जब आप पढ़े ना तो पहले आप सिर्फ अरबी पढ़ लें, ताकि अरबी में जो कुछ आपकी अगलात या गलतियाँ आ रही मैं उसको दुरुस्त कर दूँ। तो आपने ऐसे पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ, फिर उसके बाद लाम का लफ्ज़ आप देख रहे हैं उस पर मद है, तो जब मद हो ना तो उसका मतलब इस लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करें। अलिफ लाम रा, और रा के ऊपर आप देख रहे हैं खड़ा ज़बर आपको नज़र आ रहा है। जब खड़ा ज़बर है तो इसके दो उसूल हैं, एक अलिफ जितना इसको आप लंबा करें और दूसरा रा को मोटा ज़रा पढ़ें। अलिफ लाम रा, फिर उसके बाद थोड़ी देर ठहरें, वो ऊपर लिखा हुआ है किफ यानी तवक्कुफ यानी पंक्चुएशन, यानी यहाँ ठहरना है। तो तिल का आयात, अब आयात क्योंकि अलिफ के बराबर अलिफ को भी खींचना है आपने, हमज़ा को और या को। आयातुल किताबिल मुबीन, ऐसे। अब आप एक दफ़ा पढ़ें, सिर्फ अरबी पढ़ें। अलिफ लाम रा, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। जुल कह अलिफ लाम रा,
تلك آیات الکتاب المبین. شاباش، کوئی غلطی نہیں. شاباش، ماشاء اللہ. اب آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. تلک یہ آیات الکتاب کتاب کی ہے المبین جو واضح ہے. واہ واہ واہ، شاباش، ماشاء اللہ. ناؤ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ. شاہد صاحب. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. ماشاء اللہ، بہت خوب. ترجمہ. تلک مطلب دیس. الف لام را بھی سے بھی جب ترجمہ بھی کریں گے تو الف لام را پھر آگے چلے جائیں. الف لام را دیز آر دی کوڈ ورڈز. حروف مقطعہ. تلک مطلب یہ، دیز آیات ہے، آیات کی جمع ہے آیاتیں. ورسز آیات الکتاب. الکتاب مینس دی پراپر بکس ہے ہمارے پاس. المبین مینس مبین میں المبین ہے مطلب واضح ہے لیکن کلیئر پراپر میں آئے گا معرفہ میں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک خاص پراپر کتاب کی واضح آیاتیں ہیں. شاباش، ویری گڈ. علی بھائی. شاباش، بہت خوب، صحیح پڑھا. ترجمہ کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، یہ اشارہ مونس کے لیے. ٹھیک ہے. آیات جمع الکتاب کتاب اللہ کی کتاب المبین واضح. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. چلیں جی، کیا پہلے نام بتانا ہے پھر پڑھنا؟ محمد شایان. شایان پہلے آپ نے عربک پڑھنی ہے پھر اس کے بعد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را تلک یہ آیات ہیں الکتاب کتاب کی المبین کھلی کھلی کتاب کی. ویری گڈ، شاباش شایان. کیا نام ہے آپ کا؟ جمشید. جمشید، چلیں کوشش کیجیے. اگر ترجمہ نہیں ابھی پڑھا ہے تو پھر صرف عربی پڑھ کے پھر آپ کو اگلی مرتبہ میں شامل کر لینا. اب آپ نے جمشید بھائی اس کو آیت نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے آیات ال. پڑھیں آیات ال. ہاں دیکھیں کھڑا رہتا ہے. شاباش، بالکل. ترجمہ آپ کریں گے؟ چلو اچھا، فرسٹ ہے. اوکے اوکے، نو پرابلم. ٹھیک ہے جی. اس کی اب ہم دوسری، آج وہ بارش ہو رہی ہے نا تو پریزنس کم ہے، بچے پھر اب نہیں آ سکیں گے آگے سے. اچھا، اب آگے آ جائیے. انا، بے شک ہم نے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو اسے قرآن کو، قرآناً عربیہ، قرآن عربی زبان کا، لعلکم تاکہ تم سب لوگ، تعقلون اس کو سمجھو، تاکہ تم اس کو سمجھو. تو کون سنائیں گے؟ شاید سنا دیں. بے شک انزلناہ ہم نے نازل کیا، قرآن عربی زبان میں قرآن کو، لعلکم تاکہ تعقلون تم اس کو سمجھ سکو. ہاں، آپ دو جگہوں پہ سلپ کی. ایک تو جو انا، اس کا مطلب ہے بے شک ہم نے. انا کے اندر ہم کا بھی ترجمہ کرنا ہے. اگر ہوتا نا الف کے بغیر ان اللہ تو پھر ہونا تھا بے شک. لیکن یہ جو انا کے ساتھ یہ نون، دو دفعہ نون ہے نا، شد ہے، تو نون اور الف آ گیا. تو یہ جب آپ 49 پیج پہ نوٹس دیے گئے ہیں اس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ نون جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو اس میں آ جائے گا بے شک ہم نے. پھر انزلنا ہم نے، ہو اسے، پھر آپ نے پڑھا عربین، عربین عربین لعلکم، را کے اوپر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، یہاں تک اب ہم آ گئے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، کل والی آیا ہے مبارکہ پہ آتے ہیں، تو جو لاسٹ ڈے پڑھی جائے وہ تو سب بھی تیار کر کے آ جائے. تو ٹھیک ہے، یہ کل والی تھی. ویری گڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں فرمایا، یا بنیا، یا الف کے برابر لمبا کرو، اے میرے بیٹے، لا نہیں، تقصص بیان کرنا یہ قصہ، رؤیا یعنی خواب، بیان نہ کرنا خواب کا، اپنا خواب نہ بیان کرنا، الا کو، اخوتی
آپ کے بھائی کا، آپ کے اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا یہ خواب، پس یکیدو وہ چلیں گے، لکا آپ کے خلاف، کیدا ایک چال، تو آپ کے بھائی ورنہ آپ کے خلاف ایک چال چلیں گے، ان بے شک، ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو دشمن، مبین واضح، تو بے شک شیطان انسان کے لیے ہے کھلا کھلا دشمن۔ تو انگریزی میں دیکھتے ہیں، قال حضرت یعقوب علیہ السلام said یا بنیا او مائی سن لا تقصص do not narrate رؤیاک your dream علی اخوتک to your brothers فیکیدوا they may hatch لک against you قیدا a plot ان الشیطان indeed Satan للانسانی for man or against man عدو مبین is a clear enemy is a sworn enemy۔ تو یہ کل والی آیہ مبارکہ تھی جس کو ہم نے پڑھا، تو ذوالکہف آپ پڑھیں گے اس کو، یا اگر ترجمے میں اچکٹاؤ تو صرف عربی پڑھ دیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شاباش، عربی یکفی، چلے اکرام بھائی۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص بیان نہ کرو، رؤیاک اپنا خواب، علی کو اخوتی کا اپنے بھائیوں کو، فیکیدو وہ چال بنائیں گے، چال چلیں گے، لکا آپ کے لیے، قیدن ایک چال، ان الشیطان یقیناً شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو دشمن، مبین واضح۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، انت ماہر، اللہم زد فزد۔ چلیں سجاد بھائی پڑھیں گے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص بیان نہ کرنا، رؤیا کا خواب اپنا، علی اخواتک اپنی بھائیوں کو، فقیدوا وہ چلیں گے، لگا آپ کے لیے، قیدن ایک چال، ان الشیطان یقیناً شیطان انسان کے لیے عدو مبین ایک دشمن واضح۔ شاباش، بس اس میں تجوید کا یہ اصول دیکھیے گا، اخوتی کا اخوا نہیں کہنا، ورنہ تو الف بھی پڑھا جائے گا جو کہ یہاں نہیں، اخوتی کا، اسی طرح لاکا نہیں پڑھنا، لکا لکا کیدا ایسے۔ شاباش، زبردست ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ اچھا، اس سے اگلی آیت مبارکہ پہ ہم آتے ہیں، آج کی آیت مبارکہ پہ۔ پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ اس بورڈ کی طرف دیکھیں گے اور اس بورڈ پہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ ہا پیش ہو، اور جو پیش ہوتی ہے وہ حالت رفع، نصب یا جر کیا ہوتی ہے؟ شہباز وقاص بھائی بتائیں گے، جو حالت رفع ہے وہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ شاباش، تو نور صاحب بتائیں گے کہ مرفوع لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ پیش ہو۔ واہ واہ واہ، ویری گڈ۔ تو ذوالکہف نے بتایا، ہمیں بتائیں گے بلکہ کہ یہ اس کا ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، ہاں اس کا یا اس کی انگریزی میں ہز اور ہر۔ سجاد صاحب اب یہ دیکھیے، ربہ اس کا رب، ربہ اس کا رب، انگریزی میں اکرام ہز لارڈ، ربہ اس کا رب، ہز لارڈ۔ اگر ذوالکہف میں یہ کہوں ربہا، ہاں اس کا رب لیکن خاتون مؤنث، تو ہر لارڈ، ربہا۔ تو یہ ہو اور ہا کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا، ہو واحد مذکر غائب اور ہا واحد مؤنث غائب۔ تو اسی طرح ہر اسم کے ساتھ ہو لگاتے جاؤ گے تو پوزیشن ملکیت ہوگی مذکر کی، اور ہر اسم کے ساتھ لگاتے جاؤ گے ہا تو پوزیشن ہوگی فیمیل۔ سمجھ میں آ گیا؟ مثلا میں کہوں اگر بابو تو اس مذکر کا دروازہ، بابو ہا تو اس مؤنث کا دروازہ، ایسے ہو جائے گا۔ تو ربہ اس کا مطلب اس کا رب، کلمہ اس کا قلم، اور اسی طرح اگر ہم کہہ دیں جدارہ اس کی دیوار، شاباش، اور اگر ہم کہہ دیں کتابہ اس کی کتاب، شاباش۔
और अगर मैं कह दूं सय्यारतुहु, सय्यारा अरबी में कहते हैं कार को, ये जो कार है ना इसको कहते हैं सय्यारा। लेकिन जब कुरानिक अरबिक में सय्यारा कहते हैं कारवान को, कारवान आ रहा था। अभी इसी सूरह यूसुफ में लफ्ज आएगा, लेकिन मॉडर्न अरबिक में सय्यारा कहते हैं गाड़ी को, सय्यारती मेरी गाड़ी। तो लेकिन कुरान जब उतर रहा था तो तब तो गाड़ी थी नहीं भाई शाहिद साहब। तो यहाँ जो जिक्र आ रहा है सय्यारा का लफ्ज आएगा, वहाँ मतलब ये है कि सय्यारा गाड़ी, कार आज के मॉडर्न दौर में। और वो जो आप जहाज है उसको तैयारा कहते हैं, और तायर परिंदे को कहते हैं, तुयूर उसकी जमा है, तायर तुयूर। और दरख्तों को क्या कहते हैं? शजर। और इसकी जमा क्या है? अशजार। शाबाश, ठीक है, शजर और अशजार, तायर और तुयूर, ये परिंदों को कहते हैं। तो आसमान को क्या कहते हैं अरबी में शाकिर? अस्समा। और जमीन को? और सितारों को? अलीसा? कौकब। शाबाश। और सूरज को? शम्स। और चांद को? और मर्द को? हाँ, रिजाल ज्यादा हो और एक हो तो रजुल, रजुलुन एक मर्द, मैन, रजुलुन दी मैन, और रिजाल उसकी जमा है, ठीक है। और औरतों को? इमरात, ठीक है, इमरातैनी अगर मैं कहूँ तो इमरातैनी, दो दो, कलमैनी दो, बाबैनी दो, रजुलैनी दो। शाबाश। साउंड ऐनी बैनी तैनी। तो यहाँ लिखा हुआ है किताबुहा, उसकी किताब। अब आज की आयत में आएगा नेअमतहू, उसकी नेमत, हिज ब्लेसिंग। नेअमतहू यानी अल्लाह की, हिज ब्लेसिंग, क्योंकि अल्लाह को तो मेल जेंडर में हम लेते हैं ना। वैसे तो हमें वो मना किया गया कि अल्लाह के जेंडर के बारे में ना सोचे, आप इधर सोचें, लेकिन कुरान में जाहिर है सारे मुज़क्कर अल्लाह के लिए प्रोनाउंस आए हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ है अभी 4 मरतबा आज की आयत में आएगा। का वाहिद होगा, मुज़क्कर होगा, हाजिर होगा, अटैच प्रोनाउन। आपके पास नोट्स है 49 पेज पे। रब्बु का तुम्हारा रब, रब्बु का तुम्हारा रब, योर लॉर्ड। रब्बु की तुम्हारा रब, लेकिन मुअन्नस। इसी तरह किताबु का योर बुक, और किताबु की योर बुक, लेकिन फेमिनिन के लिए। तो अब आपको ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके पास 2 तरह के नोट्स हैं, तो आपने जरा वोकैबुलरी वाले नोट्स निकालिए। वोकैबुलरी वाले नोट्स ये जहाँ लिखा हुआ है सूरह यूसुफ, ये जो हॉरिजॉन्टल नोट्स हैं आपके पास, सूरह यूसुफ। अच्छा, अब इसके आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो पहला वर्ड लिखा हुआ है यजतबी का। अगर आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में, जुल्कैफ मिल गया, वजदतु, वजदत, यजतबी का। आगे इसके लिखा हुआ है, देखें क्या, वो बरगजीदा करेगा तुझे, वो चुन लेगा तुझे। ये अभी वोकैबुलरी है क्योंकि ये अभी आयत में हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा वर्ड ये है यजतबी का। असल ये वर्ड है इज्तिबा, असल लफ्ज है इज्तिबा। इज्तिबा का मतलब होता है चॉइस, चुन लेना। फिर अगला वर्ड देखें युअल्लिमु का, क्योंकि ये भी अभी आ रहा है हमारे आज की आयत में। वो सिखाएगा तुझे, असल लफ्ज है तालीम, तालीम सिखाएगा तुझे। और फिर आगे वर्ड है तावील, इसका मतलब है ताबीर या मानी। और उससे आगे है हदीस की जमा, अहादीस, अहादीस। फिर उससे अगला वर्ड है अतम्महा, उसने पूरा किया इसे। और अबवई का, तेरे वालिदैन। एक्चुअली इसका मतलब है तेरे 2 वालिद। अबवैन जैसे बाबैन, इमरातैन, तो नून हज़फ हुआ हुआ है। वो जब आप एडवांस लेवल पे आएंगे हमारे साथ फिर हम आपको ये भी समझाएंगे। अभी यह अबवई का, तेरे 2 अब्बा जी, क्योंकि अभी 2 का जिक्र आ रहा है। तो इन अल्फाज को जरा 60 सेकंड्स के लिए आप देखिए, 60 सेकंड्स के लिए इनको याद कीजिए जी। अतम्महा जो है, हाँ जी, तो इसमें अलिफ ये मुजारे वाला नहीं है? नहीं, ये पास्ट टेंस है। अतम्मा ये मुजारे वाला नहीं है, ये पास्ट स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ, लेकिन ये जब आप इसकी फॉर्म याद करेंगे ना, ये अतम्मा युतिम्मु है। ये वर्ड ही ऐसा है जिसके माजी में ही हमजा लगा हुआ है। तो कुछ अल्फाज ऐसे आएंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये माजी में हमजा लगा हुआ है, तो अब हम क्या करें। ये अलामत मुदारे नहीं है। तो सवाल अच्छा था आपका।
اچھا اب آپ نے ذرا میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سب نے. یہ ورڈ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں. پہلی لائن میں آئے گا اجتباء. تو اجتباء کا مطلب ہے چوائس. یہ اصل میں ناؤن ہے. پھر اس سے وہاں آئے گا یجتبی کا, وہ میں وہاں سمجھاؤں گا جب آپ کو میں وہاں جاتا ہوں. پھر آگے ورڈ آئے گا یعلمو کا. یہ اصل میں لفظ ہے تعلیم. اس لفظ کو ذرا سمجھیں جو وہاں لکھا ہوا یعلمو. یہ لفظ ہے علم یعلم تعلیما فہو معلم. اس طرح سے لفظ آپ کو یاد ہو جائیں گے. علامہ یہ ابھی ہم کل میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا کہ جس حرف پر 3 زبریں ہوں وہ فعل ہوتا ہے ایک بات, اور دوسری بات وہ ماضی ہوتا ہے, پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. ابھی اتنا ہی سمجھیں. تو یہ پاسٹ ٹینس ہے علامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تعلیم دی. علامہ. اب یہ ورڈ وہاں آیا ہوا ہے آج. یعلمو وہ تعلیم دیتا ہے, وہ تعلیم دے گا, وہ تعلیم دیتا رہے گا. یعلمو اور تعلیماً تعلیم علم دینے کا عمل. فہو معلم اور وہ استاذ ہے, وہ تعلیم دینے والا ہے. اچھا اب ایک بات جو سمجھانا میں آپ کو چاہ رہا ہوں ویری ویری انٹرسٹنگ, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کو آپ اور اس میں 3 الفابیٹس ہوں, عین لام میم, درمیان والا مشدد ہو, اس پہ شد ہو, تو اس میں 4 معنی پائے جائیں گے. 4 معنی جو کسی دنیا کی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. وہ یہ ہیں, سب سے پہلے وہ لفظ متعدی ہوگا. متعدی کا آسان معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب ہوگا, اس کے بعد کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آئے. تو وہاں میں آبجیکٹ بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ کیا سکھائے گا حضور حضرت یوسف کو. تو پہلا ورڈ یہ سمجھ جائیں کہ جس میں شاد ہو تو وہ لفظ ٹرانزٹیو ورب ہوگا, اس کا آبجیکٹ آئے گا. نمبر 2, اس میں کام تدریجن ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. ایک دن ہی سب کچھ نہیں سکھایا جائے گا, آہستہ آہستہ ڈیلی ڈیلی تھوڑا تھوڑا سکھایا جائے گا جب درمیان والا مشدد ہوگا. تیسرا, کام ہوگا بڑے اہتمام کے ساتھ, بڑی پرفیکشن آ جائے گی اس کو سیکھتے سیکھتے, ایک وقت میں بندہ ماہر ہو جائے گا اس کا. اور چوتھا میننگ کہ اس جس لفظ میں یہ درمیان والا مشدد ہوگا اس کے اندر بہت معنی کا سمندر پایا جائے گا, لیکن ایک لفظ کے اندر سب کو سمو کے کہانی کو چھوٹا کر کے بیان کیا جائے گا. اب آئیے ہم آیت کو پڑھتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور کا یہ لفظ کذالی کے ساتھ مل گیا. کذالی کا مطلب ہے اس طرح. ذالکا یہ پوائنٹر ہے انگریزی میں, یا ہم نے وہ جو اشارے آپ کو یاد کروائے ہیں یہ اشارہ بعید ہے. ذالک الکتاب. اسی طرح یہ الفاظ آپ نے یاد کر لینے ہیں معنوں کے ساتھ. ھذا ھذانی ھاؤلائی ھذی ھاتانی ھاؤلائی. شاہد صاحب. اور پھر دور کے اشارے ذالکا ذانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا. یہ 12 الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں. وکذالکا اور اسی طرح سے یجتبیکا. اب یہ لفظ آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا اجتباء. آپ کو الفاظ کے معنی یاد ہونے چاہیے, پھر قرآن کی آیتیں آپ سے باتیں کریں گے. تو یجتبی اس کا مادہ پہلے دیکھیں کیا ہے. جیم با اور یا, یہ اس کا مادہ ہے. اور یہ جو درمیان میں تا لگی ہوئی ہے نا, یہ ایک باب کی ایڈوانس لیول کی عربک. جب ہم آپ کو وہاں لے کے جائیں گے پھر سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ باب افتعال ہے, کیونکہ ابھی میں نے یہ پڑھایا نہیں ہے, میں اس لیے ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا. اور یا جو آ جائے یہ علامت مضارع ہے, کہ اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا یعلم وہ جانتا ہے. اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ یعبد وہ عبادت کرتا ہے. تو وہ سکھائے گا کا, یہ وہ واحد مذکر حاضر تجھے. تو سکھائے گا کون؟ آگے آ گیا ربو کا. کیا مطلب؟ تیرا رب. ربو کا تیرا رب. تو جب ورب سے اگلا حرف مرفوع ہو, پیش والا ہو, تو اس یا کا ترجمہ نہیں کرتے, کیونکہ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو آگے مرفوع ہو. جیسے اذ قال یوسف, تو میں نے کہا قال کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے اس نے کہا, لیکن جب اگلا اسم آ گیا مرفوع پیش والا تو پھر یہ نہیں کہنا اس نے کہا حضرت یوسف, نہیں, پھر یہ ہوگا حضرت یوسف نے کہا. اسی طرح یجتبیکا ربک, تیرا رب چن لے گا تجھے. آپ کا رب آپ کو حضرت یوسف چن لے گا. اجتباء یہ قرآن مجید کا بڑا کامن ورڈ ہے. ہمارے ہاں بچوں کا نام ہوتا ہے مجتبی,
تو اکرام بھائی بتا سکتے ہیں؟ نام سن رکھا ہے تو اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہیں، اسی سے گیس کریں. بچے کا نام ہوتا ہے مجتبیٰ. ہاں شاباش وقاص، اپریشیٹڈ 10/10. مجتبیٰ جس کو چن لیا گیا. تو مجتبیٰ جس کا نام ہوتا ہے، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے مجتبیٰ، چن لیے گئے ہیں. محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، بھیجے ہوں کے سردار. تو مجتبیٰ جس کو چن لیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مجتبیٰ. تو وَكَذَلِكَ اسی طرح یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا. حضرت یوسف کو فرما رہے اور پہلا ورب آیا آپ کو چوز کیا جائے گا. نمبر 2 ایک اور ہدیہ دیں گے ہم آپ کو، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھلائے گا تجھے. اس کا مادہ کیا ہے ذوالکیف؟ عین لام میم. شاباش ماشاء اللہ انت ماہر. 10/10 نمبر عین لام میم. تو اکرام یہ کیا ہے کا؟ واحد مذکر حاضر. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کا علی بتائیں گے، تجھے. شاباش. اور یا سجاد بھائی بتائیں گے. ہاں وہ علم دے گا تجھے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں اپنے ہی بارے میں، اللہ کی بات چل رہی ہے کہ تیرا رب تجھے چنے گا اور پھر کیا وہ تجھے تعلیم بھی دے گا. اور تعلیم جب یہ درمیان والا لفظ مشدد و شایان، تو میں نے بتایا 4 باتیں اس میں ہوں گی. کوئی ایک بات بتا دو. ہاں متعدی ہوگا یعنی ٹرانزٹیو ہوگا. وہ تجھے سکھائے گا. آگے میں بتانے لگا ہوں کیا سکھائے گا. من تاویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے پہ لگانا، خوابوں کی تعبیر سکھلانا. اس کا مطلب یہ آبجیکٹ آ گیا، حدیث آبجیکٹ آ گیا. تو نور بتائیں گے ہمیں دوسرا کیا بات پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ متعدی ہوگا جب درمیان میں لفظ مشدد آ جائے. تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کے اندر بہت زیادہ معنی ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سکھائیں گے 4 معنی. آپ دیکھو نمبر 2 میں نے لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے. تعلیم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ سکھانا. ہم سارا سلیبس سی اے کا آپ کو ایک دن پڑھاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پڑھاتے ہیں. دنیا میں تعلیم کا نظام ہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اسی طرح بلغ یبلغ تبلیغ فہو مبلغ. تبلیغ بھی یہی ہوتی ہے، ایک دفعہ بندے کو قابو کر کے سکھاؤ گے تو بھاگ جائے گا. تبلیغ کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا. اچھا یہ آگے میں آپ کو سکھاؤں گا، ان سب لفظوں کا ساؤنڈ سیم آئے گا. تعلیم، تبلیغ، تبشیر، تنزیل، تقریم، تقدیم، تفہیم، ان سارے الفاظ میں میننگ یہی ہوں گے 4 کہ آہستہ آہستہ سکھانا، پیار محبت سے سکھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، اہتمام سے سکھانا، اور اس کے بعد دنیا کا ایک جہان کھل جائے گا اور زندگی بدل جائے گی. تو آپ کا رب آپ کو سکھائے گا من حروف جارہ، پریپوزیشن جو آپ کے پاس پیج پہ موجود ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. پورے قرآن مجید میں صرف 11 لفظ ہیں پریپوزیشن. ان 11 کو آپ نے بی لی کا واتا من فی ان الا حتی الا یاد کر لینا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ بھی وہی ورڈ ہے اصل میں. اولا یعویل تعویل. ابھی چونکہ وقت کم ہے تو اس سکھائے گا آپ کو. تعویل کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا تعبیر سکھائے گا. کس کی؟ احادیث. تو اکرام بتائیں گے یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے. تو اس کا واحد کیا ہے؟ حدیث. شاباش. تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی بات، کوئی بھی کہانی. اور حدیث رسول، رسول کی بات جو سب سے بڑی بات ہے. من تعویل الاحادیث، صرف حدیث نہیں سکھائے گا، احادیث سکھائے گا آپ کا رب آپ کو. وَيُتِمُّ، اور تمّا یتم، اتمام ہوتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اتمام نعمت. نعمت پوری ہو گئی، نعمت تمام ہو گئی. تو یا آ گیا علامت مضارع، وہ پوری کرے گا نعمت ہو، اس کی نعمت. ہاں تو اپنی نعمت یعنی کہ نعمت ہو، اپنی نعمت یعنی اس کی نعمت. ہو واحد مذکر غائب. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا نعمت ہو، اس کی نعمت، ہز بلیسنگ. تو اللہ اپنی نعمت تمام کر دے گا اعلیٰ پر کا آپ پر. تو آپ پر اللہ اپنی نعمت تمام کر دے گا. بھائی آپ کو کنویں میں پھینک دیں گے، آپ بازار مصر میں بک جائیں گے،
آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، ابا جی سے جدائی ہو جائے گی، خواتین کے چنگل میں پھنس جائیں گے، لیکن پھر اب بالآخر کیا ہوگا؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ کا رب اپنی نعمت آپ پہ تمام کر کے آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ وَعَلَىٰ، پھر پریپوزیشن، اور پر آل یعقوب، اور اولاد آل یعقوب کی۔ تو یوسف اور یعقوب کا کیا رشتہ ہے سجاد صاحب؟ سر باپ اور بیٹا۔ باپ اور بیٹا۔ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام باپ ہے۔ یعقوب علیہ السلام از والد اینڈ یوسف علیہ السلام از ولد، وہ ولد ہے۔ آل یعقوب پر بھی نعمت تمام کر دے گا، کما، جیسا کہ اتمہا، وکیبلری میں ہم نے پڑھا اس نے نعمت تمام کی، علا، پھر پریپوزیشن، پر ابویکا، یہ اصل میں ابوین تھا نا، دو ابا جی آپ کے، وہ ان کا نام آ گیا، من قبلو، اس سے پہلے نعمت تمام کی، ابراہیم، ابراہیم پر، و اسحاق، اور اسحاق پر۔ تو نور صاحب بتائیں گے اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف کا کیا رشتہ ہے؟ کون ہے؟ دادا ہے؟ دادا ہے؟ ہاں ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کے دادا ہیں۔ حضرت یوسف، ان کے ابا جی کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یہ ابا جی۔ تو ان کے ابا جی کون ہے؟ اور علی ان کے ابا جی کون ہے؟ یہ ان کے ابا جی، تو یہ ان کے پردادا ہو گئے، یعنی یہ پردادا، پھر یہ آگے سے آگے دادا، اور یہ آگے ابا جی اور پوتا جی ہو گئے حضرت یوسف۔ تو چاروں پیڑیاں، چاروں ہی نبی، ماشاءاللہ، خاندان، ابراہیم، دین اسحاق، دین یعقوب اینڈ یوسف، یہ بنی اسرائیل کے چوٹی کے انبیاء، اور جد امجد ان کو کہا جاتا ہے، نوٹیبل جو ڈسٹنگوشنگ ان کے فور فادرز میں سے ہیں، حضرت ابراہیم جو خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے، اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے، اور یہ چاروں فرقوں کے نزدیک یہ بڑے معتبر شخصیت مانی جاتی ہے مسلمانوں کے، کیونکہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے، اور خانہ کعبہ کے بنیادیں اٹھانے والے۔ یہودیوں کے بھی یہ بڑے، کیونکہ یہ جو جوئش پروفٹس ہیں وہ سارے یہی ہیں، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کا ٹائٹل ہے اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، ان سے جو نسل چلی ہے 4000 سال تک، تو یہودیوں کے بھی یہ بڑے ہو گئے، عیسائیوں کے بھی یہ بڑے ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جیوز کی طرف بھیجے گئے، اور پھر ان کے بھی یہ بڑے ہو گئے۔ تو چوتھا فرقہ ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ بھی ان کو کہتے تھے کہ یہ ہم ان کی اولاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، یہ کون تھے؟ یہ مجاور تھے خانہ کعبہ کے، یہ تو وہاں کے کسٹوڈین آف کعبہ تھے نا، تو یہ تو وہاں رہتے تھے خانہ کعبہ، اور اس کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کی کہ تم کیسی اولاد ہو، وہ تو سب سے بڑا مونتھیسٹ تھا، وہ تو سب سے بڑا مواحد تھا، وہ تو ایک اللہ کا رہنے والا تھا، اِنَّ ابراہیم کان امہ، وہ تو پوری امت تھا، وہ تو سب سے بڑا اکونوکلاسٹ تھا، سب سے بڑا بت شکن تھا، اس نے تو بت توڑ دیے تھے جا کے سارے، اور تم بت تراش ہو، اور کہاں وہ تو بت شکن تھے۔ The greatest iconoclast in human history is حضرت ابراہیم۔ اِنَّ، بے شک، ربک، آپ کا رب۔ علی صاحب آپ یہ بتائیں یہاں ربو کا کیوں نہیں آیا؟ شاباش، ہاں، اگر نہیں بتا سکتے تو کہتے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ سجاد بتانے لگے، ہاں انا آ گیا، یہ 6 لفظ جو ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لالا، لاکنہ، جب یہ الفاظ آ جائیں گے تو اگلا حرف منصوب ہو جائے گا مرفوع سے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ ہاں ہاں، یہ لاسٹ ہی ہے، یہ تو لیدر ورڈ ہے، یہ پروناؤن ہے، وہ آپ ٹھیک سمجھ، اس پہ بھی اتفاق زبر ہے، ورنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبر ہے۔ اچھا، یہ ویسے پروناؤن ہے، اصل لفظ اسم جو تھا وہ تو رب تھا نا، تو جب یہ والی فیملی آئے گی تو یہ اگلے حرف کو کیا کر دے گی؟ منصوب کر دے گی۔ ان، جیسے کل آیا تھا ان شیطان، تو ان ربک، بے شک آپ کا رب، کا واحد مذکر حاضر، ان ربک علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، یا حکیم خوب حکمت والا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ سنیں، پھر میں کچھ عام بات گرامر کی بیان کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ، and likewise
yajtabika rabbuka, your Lord will choose you, wa yuallimuka, and dispense and impart and give you knowledge min ta'wilil ahadith, the knowledge of interpretation of dreams, wa yutimmu, and will perfect ni'matahu, his blessing, alayka, upon you, wa ala, and upon ali Yaqub, the descendants of Jacob, kama, as atammaha, he perfected, ala abawayka, upon your two fathers, min qablu, before, Ibrahim wa Ishaq, inna, indeed, Rabb, sustainer, cherisher, nurturing Lord, ka, your, alimun, the knower, hakim, the wise. تو آپ کا رب آپ کو یہ سب چیزیں سکھائے گا. اچھا اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں استمیعوا جیداً, پوری توجہ سے سننی ہے. یہ جو ورڈ ہے یعقوب, ابراہیم, اسحاق, ان تینوں لفظوں پہ قرآن مجید میں تنوین نہیں آئی اور نہ آئے گی. کہیں آپ پورے قرآن میں یہ نہیں پڑھیں گے یعقوباً, ابراہیماً, اسحاقاً. اچھا پھر سن لیں, ان پہ زیر بھی نہیں آئے. پورے قرآن مجید میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے آلی یعقوبی نہیں, ابراہیمی نہیں, اسحاقی نہیں. اچھا اب کچھ اور اگلی بات ملاحظہ کریں. یوسف علیہ السلام پہ بھی تنوین نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی. یہ تو ملے گا اس قول یوسف, آپ نے پڑھ لیا, یوسفہ وہ بھی پڑھ لیا, یعقوبہ یہ بھی دیکھ لیا, ابراہیم بھی دیکھ لیا, ابراہیمہ بھی دیکھ لیا, اسحاقہ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اور اسحاق بھی دیکھ لیا. اچھا اسی طرح سے جو اور نام ہیں, مثلا موسیٰ, آپ پورے قرآن میں موسی نہیں پڑھیں, یہ انچینج ہے, موسیٰ ہی پڑھیں گے. اچھا اسی طرح سے ہارون اور ہارون تو ملے گا, ہارون ہی نہیں آپ کو ملے گا. تو یہ جتنے نام ہیں, کیونکہ یہ عرب نام نہیں ہے. اسی طرح مکہ قرآن میں ملے گا لیکن مکہ تی نہیں ملے گا. اسی طرح سے مصر اور مصرہ تو قرآن میں ملے گا, مصری قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. مریم علیہ السلام نام میں آپ کو ملے گا, مریمن پورے قرآن میں نہیں ملے گا, مریمی یہ بھی نہیں آپ کو ملے گا. یعنی ان پہ تنوین بھی نہیں آئے گی, ان پہ زیر بھی نہیں آئے گی. اچھا اسی طرح سے ورڈ فرشتوں کے نام آئے ہیں, جبرائیلو ملے گا, جبرائیلہ ملے گا, جبرائیلی اور جبرائیلن یہ نہیں ملے گا. میقالہ ملے گا, میقالی نہیں ملے گا, میقالن نہیں ملے گا. ہاروت, ان ہاروت و ماروت ببابل, تو ہاروت ماروت مل جائے گا, ہاروت اور ماروت مل جائے گا, ہاروتی و ماروتی نہیں ملے گا. ان یاجوج و ماجوج ملے گا, ماجوجی و یاجوجی یہ نہیں ملے گا, ماجوجن یاجوجن یہ نہیں آپ کو ملے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو سارے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نا, اس میں آپ کو نہ تو تنوین ملے گی, دو حرکت ڈبل حرکت نہیں ملے گی, اور نہ ان کے نیچے زیر ملے گی. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو جو میں نے بتایا, یہ بڑا آسان ہے. اس کو گرامر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہیں. تو غیر منصرف ایک اصطلاح ہے, وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. غیر منصرف میں دو چیزیں نہیں ہوتی, ایک یہ کہ اس میں تنوین نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ ان کے نیچے زیر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے, وہ میں آپ کو نوٹس کا پیج بتانے لگا ہوں, اس کو گھر پڑھیے گا, پھر اس کو ڈسکس ہم انشاءاللہ کریں گے. اچھا لفظ جو ہے نا ابلیسو ملے گا, ابلیسا ملے گا, ابلیسی نہیں ملے گا, شیطانی نہیں ملے گا, شیطانہ ملے گا, شیطانو ملے گا, لیکن یہ نہیں ملے گا شیطانون, یہ نہیں ہے پورے قرآن. رحمان قرآن میں آئے گا, رحمانو رحمانہ, لیکن رحمانی آئے گا. اس کی دو ایکسیپشنز ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں تو آ رہا ہے رحمان الرحیم نیچے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, جب شروع میں کسی لفظ کے ساتھ ال لگ جائے گا, الف لام ال لگ جائے گا, اور دوسری بات وہ لفظ مضاف ہو جائے گا. جب وقت آئے گا تو یہ دونوں میں ایکسپلین کروں گا. فی الحال جتنا سمجھایا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب یہ جو میں نے پڑھایا ہے نا, یہ گرامر کا آپ ایک اعلان سنیں اور یہ پیج نکالیں ذرا. 54 اور 55, 54 اور 55 پیج پہ لکھا ہوا ہے معرب اور مبنی. 54 اور 55 پیج پہ لکھا ہوا ہے معرب اور مبنی, معرب اور مبنی. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا یہ معرب اور مبنی وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے. یہ جو میں نے اصول بتایا نا, یہ یہاں لکھے ہوئے ہیں پیج کے اوپر ہی. اور معرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ چینج ہو, جیسے اللہ کا لفظ چینج ہوتا ہے, اللہ, اللہ, اللہ ہی, محمدن, 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 یہ چینج ہوتے ہیں.
لیکن جو لفظ نہیں چینج ہوتے جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ نہیں چینج ہوتے، یہ مبنی ہے. جیسے ہوا، تمام پروناؤنس جو ہیں یہ چینج نہیں ہوتے. ہوا ہووی نہیں ہو سکتا، ہوون نہیں ہو سکتا. تو یہ والا جو میں نے آپ کو بات پڑھائی ہے یہ 54 سے 55 پیج پہ ہے. اب اگلی اہم جو اعلان میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ آج ہمارا اسم ختم ہو گیا. جو یہ کریش پروگرام کا ناؤن میں نے آپ کو پڑھانا تھا نا، یہ پہلا فیز آپ کا مکمل کر لیا. اب رہ گیا صرف ورب پڑھنا. ناؤن ختم ہو گیا، بس اتنا آپ نے پکانا ہے جتنا میں نے آپ کو پڑھایا. اس کے بعد اسم کی بحث نہیں، اب ہم نے مزید نہیں پڑھنی. اتنا پڑھ لیں گے تو 50% قرآن آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن 5 چارٹ یاد کریں. ابھی آدھا جہان پتہ چلا ہے، ابھی آدھا نہیں پتہ چلا، آدھا کل سے شروع ہونے جا رہا ہے. اور وہ ورب انشاءاللہ تعالیٰ وہ ورب بہت اہم ہے. جو ورب آپ اس کو جب سمجھیں گے تو آپ کو پھر پورا قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو روکے گا کہ مجھے پڑھ، میرے اوپر غور و فکر کر. ٹھیک ہے، تو یہ اسم آج ہمارا مکمل ہو گیا. اچھا، میں ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا تھا جو کل مجھے یاد آ گئی ہے مجھے پڑھ سے ہی، کہ میرے شیخ کے پاس آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک نوجوان آیا اور وہ کہنے لگا میں خودکشی کرنے لگا ہوں، میں کئی دن سے سوچ رہا ہوں، میں اتنا پریشان ہوں اپنی زندگی میں، اتنے میرے دکھ ہیں میری زندگی میں، اور میں اتنا ابتلا میں مبتلا ہوں، اور میری زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں میری زندگی میں، اور اچھا میری زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں. اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے. اور وہ جو لڑکا تھا نا وہ عرب تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نا میں نے یہ سوچا کہ ایک مرتبہ کسی اللہ والے سے میں مل لوں تو میرا آپ سے بڑا تعلق، آپ سے بڑی محبت ہے، اور میں نے کہا کہ یہ مجھے تو اپنی مشکلوں کا کوئی حل ہی نہیں نظر آ رہا، تو میں کیا کروں، خودکشی نہ کروں تو میں کیا کروں. تو شیخ فرمانے لگے دیکھو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کا قصہ مختصر 10 منٹ رہ گئے ہیں. وہ یہ کہ تم قرآن مجید کو شروع سے سمجھ کے پڑھنا شروع کرو. تو سارا قرآن مجید تم پڑھو، اور تم ہو عرب، تمہیں میننگ سمجھنے میں تو مشکل ہی نہیں ہے، تمہیں معنی تو سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی کرام صاحب. تو تم نے یہ کرنا ہے ذوالکہف کہ نا تم نے پڑھتے جانا ہے، کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی کام، اکیلے بیٹھ جاؤ قرآن کو لے کے، خود ہی کوئی آیتیں آئیں گی امام بھائی اور آپ کو وہ بتائیں گی میں تیرا علاج ہوں، تیری مشکل کا حل ہوں. اس کے اندر ہی وہ تجھے خود ہی کہیں گی مجھے پڑھ. تم اس آیت کو بار بار پڑھنا، سحری حاصل ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے، سکون مل جائے، سکینہ آ جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس طرح آگے چلنا. اس طرح پورا قرآن مجید پڑھ کے پھر میرے پاس آنا. قصہ مختصر، لانگ سٹوری شارٹ، وہ 4-5 ماہ بعد آ گیا. اور یوں اس نے کہا، میرے استاد نے، شیخ نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے انوار القرآن، اور اس کے بالکل ابتدائیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ لڑکا آ کے کہتا ہے اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے تھپڑ مار دیں گے تو میں آپ کے قدم چوم لیتا، کہ آپ نے مجھے وہ راہ بتا دی جس میں میری تمام مشکلات کا حل موجود تھا، اور یہ تمام مشکلات کا حل میرے گھر میں موجود تھا. اور مجھے بتائیے، کہتے ہیں میری مشکلات حل ہوگی، میں ہلکا ہو گیا ہوں، مجھے راستہ مل گیا کہ میری منزل کہاں. تو یہ ہے وہ منزل جہاں تک آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ لے جانا چاہتی ہے. دیکھیں ایک شخصیت ہے ہمارے سامنے، یہ عبداللہ یوسف حمزہ یوسف ہیں. یہ شخصیت حمزہ یوسف، ویری لرنڈ فیلو. یہ پہلے عیسائی بھائی تھے ہمارے، ہینسن مارک ان کا نام تھا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، یوٹیوب پہ ان کے بڑے لیکچرز موجود ہیں کبھی وقت ہو. ویری گریٹ امیزنگ اسکالر حمزہ یوسف، امریکہ میں مقیم ہے، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ. تو 1977 میرا جو جائے پیدائش کا سال ہے، اس وقت یہ مسلمان ہو گئے. قرآن مجید انہوں نے پڑھا اور ان کی من کی دنیا بدل گئی. تو حمزہ یوسف بن گئے، عالم دین بن گئے. صرف اتنا ہی نہیں، اسلامک اسٹڈیز میں تھیسس لکھا، پی ایچ ڈی اسپیشلائزیشن کی، اور پھر صرف و نحو پہ بکس لکھی. قرآن مجید کے الفاظ کے اندر کھو گئے، اور جب یہ الفاظ پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، تو روح رقص کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ عطا کیا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیے، آخری 6-7 منٹ رہ گئے. آپ درمیان میں کوئی سوال بھی
پوچھ سکتے ہیں، اور آیا مبارکہ بھی آپ تیار کر کے آیا کریں ساتھ ساتھ، اور 15 منٹ اگر پہلے جو بچے آ جائیں وہ یہاں میں انہیں تیار کروا دوں گا. تو میں آپ سے 1-2 سوال بھی پوچھا کرتا ہوں، چند سوالات وہ میں پوچھ لیتا ہوں، پھر 5 منٹ بعد ہماری کلاس آف ہو جائے گی. تو کل تو ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا آپ نے خوش کر دیا تھا صورتوں کے، آپ کو نمبر بھی یاد ہو گئے تھے، کیا بات ہے. اچھا، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 13 ساتھیوں سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں مفہوم ہے کون میری مدد کرے گا. تو وہ حواری جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نحن حواریون، ہم حواری ہیں. تو یہ واقعہ کہاں کس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جہاں وہ کہتے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھی. وہ تو پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے جب انہیں سولی دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو سارے ان کے حواری وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں. عبرانی زبان میں وہ کہتے ہیں اے اللہ لما سبقتنی، عربی میں اللہ اللہ لما ترکتنی، کیا اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. یہ بائبل سنا رہا ہوں آپ کو. تو اس کے بعد پھر ہمارا قرآن کا تو یہ بیان ہے، ہمارا عقیدہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم neither he was slain nor crucified. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رفع عطا فرمایا. سورہ کہف میں نہیں، یہ سورہ کہف میں نہیں ہے، یہ ہے سورہ صف، سورہ نمبر 61، وہاں یہ بیان ہوا. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 نبی لیکن ان کی بیویاں جو تھیں وہ بدبخت ہوئیں. بتانے لگے اکرام صاحب کون کون سے نبی تھے جن کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ؟ حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اور حضرت نوح علیہ السلام، اور ایک کا بیٹا بھی حضرت نوح علیہ السلام. شاباش. یہ آپ نے یہ جو سورہ تحریم ہے، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، سورہ نمبر 66، سورہ جو ہے نا وہ طلاق وہ 65 ہے اور 66 یہ. اچھا، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ، پورے قرآن مجید میں یہ لفظ ایک جگہ پہ آیا ہے. ایک جگہ پہ آیا ہے قدم صدق، پورے قرآن میں یہ ایک جگہ پہ آیا ہے. بتا سکتے ہیں کون سی صورت ہے؟ پہلے رکوع میں قدم صدق، بڑائی والا مقام. دیکھیں نرالا مقام ہے نا، ایک ہی جگہ پہ آیا ہے. بہت سی جگہوں پہ آتا تو آپ کہتے سر رہتے بہت جگہ پہ آیا ہے. تو یہ سورہ یونس میں آیا، سورہ نمبر 10، سورہ یونس، مچھلی والے. ایک جگہ پہ آیا مقعد صدق، یہ جو جگہ بیٹھنے کی ہوتی ہے نا اسے عربی میں کہتے ہیں مقعد. یہ جو میز ہے اسے کہتے ہیں مکتب. مدرسہ جو ہے اس کو بھی مکتب کہتے ہیں. مکتب کا جوان اگرچہ زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے، فرنگی سے مانگ کے لایا ہے نفس. اقبال نے جو کہا نا، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ تو اقبال کے انقلابی شعر ہے. تو مکتب بیٹھنے کی جگہ. مشرب کسے کہتے ہیں؟ پانی پینے کی جگہ. شاباش. اور مطعم کھانا کھانے کی جگہ. شاباش. اسی طرح یہ جو قعدہ ہے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں نا قعدہ میں وہ بیٹھا ہوا. مقعد بیٹھے، یہ پیٹھ کو مقعد کہتے ہیں. مشرب پانی پینے کی جگہ. یہ سارے ظرف ہیں. وقت تھوڑا ہے. اچھا نہیں بتایا، یہ ہے سورہ نجم کا آخری، اِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، وہ جو مشہور ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ نمبر 53. اچھا ایک جگہ پہ آخری سوال آج کا پوچھ لیتے ہیں، باقی آخری 2 چلو پوچھتے ہیں. جھوٹے خداؤں کو بھی ان کے برا نہ کہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہیں یہ تمہارے سچے خدا کو جہالت میں نادانی میں برا نہ کہے. تو بتا سکتے ہو کہاں پہ آئے؟ جی وقاص بتا رہے ہیں کہ ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، کہیں نادانی میں ڈیفینسو ہو کے ضد میں آ کے تو یہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالی نہ دے دیں، برا نہ کہہ دیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بدترین شخص ہوا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا بدبخت کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور پھر وہ بھی ضد میں آ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوا دی. تو کتنی بری بات. اچھا آخری سوال، یہ سورہ انعام میں آیا، آخری پیج ہے سورہ انعام کا.
وہ اس کا پارے کا آخری پیج ہے. اچھا ایک ورڈ ہے قرآن مجید میں وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کی کیا اہمیت؟ سورہ کہف میں آ رہی ہے، قرآن پاک کے درمیان میں بالکل. کیا وَلْيَتَلَطَّفْ؟ سر اس کے دو لفظ ہیں. ہاں یہ وَلْيَتَلَطَّفْ بتا رہے ہیں. ذرا ون بائی ون پہلے ان کو ٹیک اپ کر لیں. آپ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جواب دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ہاں یہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، کہف میں ہے. اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ اسی سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یا پچھلے کا؟ میں یہ کروں. اچھا اسی کا، چلے ان کو سن لیتے ہیں جی. سر یہ سورہ کہف میں ہے. ہاں یہ تو ہو گیا اسٹیبلش. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صحیح سورہ میں جو دو حروف ہیں لام اور یا قرآن پاک کے درمیان میں. چلیں کلیئر جواب نہیں ہے، پریسائز آنسر نہیں ہے، قریب کا جواب ہے. ادھر سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. 15 سے 12 میں یہ ہے. اچھا اس کی وجہ تسمیہ بتائیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، اس سمپل سی وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن آدھا ہو گیا الفاظ وائز. تو یہ لفظ پورا بڑا کر کے میگنیفائڈ لکھا ہوتا ہے کہ اب آدھا قرآن ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے. یہ نصف القرآن ہے. نصف القرآن. اب ہمارے پاس 2 منٹ ہے، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کو جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ اللہ والوں بہت اہم ہے، وہ یہی ہے، وہ جو 5 چارٹ بتائے ہیں، کیونکہ اسم تو ہو گیا مکمل. تو ہمارے یہ تو 28-30 لیکچرز ہیں. اب آپ کا ہوم ورک ہے، کل ویک کا لاسٹ لیکچر ہے جمعرات کا، تو میں نے کل اسم شروع کر دیں اور فعل شروع کر دینا. تو اسم کو اچھی طرح سے تیار کریں، ان کو فنگر ٹپس پہ کر لیں. تو اس کے بعد بس فعل ہی ہے، حرف تو میں نے ساتھ ساتھ ہی پڑھا رہا ہوں، لہذا کچھ بھی نہیں پڑھانا. اس کے پھر آگے کچھ چارٹس ہیں فیل کے، تو پچھلے ہی نہیں یاد ہوئے، اگلا اور تو پچھلا چوڑ نہ ہو جائے. تو پہلے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو تاکہ یہ پھر آگے جب آپ جاؤ تو پچھلا آتا ہو، اگلی آیات پھر آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، آپ کو پوزیس کر لیں اس کلام کو، جو ہے وہ آپ یہ کلام آپ کے دل میں اتر جائے، انسٹال ہو جائے، کیونکہ یہ اس سے بہتر کوئی کلام ہے ہی نہیں دنیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا